अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी ऑफिशियल चैनल को देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, वो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कीजिए। उससे ये होगा कि जैसे ही हम नया प्रोग्राम अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसी वक्त उसको देख सकेंगे। थैंक यू। सेठी साहब, मैं आज आपका फ्राइडे टाइम्स का अदारिया पढ़ रही थी, तो उसका उन्वान आपने दिया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपमेंट्स, यानी कि गैर मामूली पेश रफ्तें। तो ज़रा नाजरीन के लिए मैं आपको चाहूँगी कि इस पे आप रोशनी डालें कि वो कौन सी गैर मामूली पेश रफ्तें आपको हालिया दिनों में नज़र आई हैं। हाँ ठीक है। देखिए, पहली गैर मामूली डेवलपमेंट ये है कि एक DG FIA ने कुछ इंकशाफ किया और वो बहुत ख़तरनाक किस्म की बात है। ये आज तक मैंने तारीख़ में ये नहीं देखा कि एक शख्स इस किस्म के इल्ज़ाम लगाए जिससे बहुत से शक शुबहात उभरते हैं। उनका ये जो कहना कि मुझे बुला के द हाईएस्ट पर्सन इन द लैंड, ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है और इशारा उनका प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ था, जो कि हर तजियाकार यही कह रहा है और कुछ डिनाइल नहीं आई है प्राइम नहीं, मिनिस्टर मगर उन्होंने जो ये इंटरव्यू जिसकी आप बात कर रहे हैं, बशीर मेमन जो एक्स DG FIA हैं, मतीउल्लाह जान को, उन्होंने मतीउल्लाह जान ने पूछा उनसे कि क्या आप इमरान खान की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी। तो अब ये उनका कहना कि मुझे बुला के कहा गया कि आप मरीम नवाज़, नवाज़ शरीफ और दीगर मुस्लिम लीग के लीडर्स के ऊपर, ख़ुसूसन फैमिली के ऊपर, शहबाज शरीफ, उनके साहिबजादे, उनके ऊपर टेररिज्म के केसेस बनाएं और करप्शन के भी केसेस बनाएं और नाम ले के कहा। तो ये कोई छोटी बात नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ख़ुद बुला के नाम ले के ये कहें कि केसेस बनाओ, ये नहीं कोई तफ्तीश करो, केसेस बनाओ। तो उससे तो बड़ा ज़ाहिर हो जाता है कि ये विक्टिमाइजेशन अब इस लेवल पे पहुंच गई है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ख़ुद लोगों को बुला बुला के रियासत के वो इदारों के सरबराहों जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको किसी का मोहताज नहीं होना होता, अपनी सोच के साथ वो इंक्वायरियाँ करते हैं और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होती है, उनको बुला के ये धमकी देना कि करो। और जब उन्होंने ये फ़ैसला किया कि मैं नहीं कर सकता, मैं कैसे करूं, तो फिर उनको तब्दील कर दिया गया उस ओहदे से और उसके बाद उन्होंने ये फ़ैसला किया कि मैं नहीं रहना चाहता और वो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो बात ये है कि ये बहुत ही अहम डेवलपमेंट है। इससे पहले जो शक शुबहात थे कि शायद हुकूमत इदारों के ऊपर प्रेशर डाल रही है कि आप ये करें वो करें, पैमरा का नाम आता है, FIA का नाम पहले भी आता था मगर इस तरीके से नहीं आता था, SCCP का नाम आता है और भी इदारों के नाम नैब का सबसे ज़्यादा बड़ा नाम तो नैब का आता है। तो ये एक FIA के DG ने ये बात कह दी और बहुत बड़ी बात है। इसके ऊपर और हालात अगर होते तो इसके ऊपर तो केस भी बन सकता था कि प्राइम मिनिस्टर इस तरीके से इंटरफेयर कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन और जाली किस्म के केसेस बनवाना चाह रहे हैं, तो ये तो एक कंस्पिरेसी भी बन सकती है, बड़े खास किस्म के सेक्शंस इसके ऊपर लग सकते हैं। तो मैंने ये समझा कि ये काफ़ी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट है इस मुल्क में, क्योंकि मुझे नहीं याद पड़ता कि इस तरीके के साथ किसी ने डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया हो। हाँ, इल्ज़ाम लगे हैं प्राइम मिनिस्टर्स के ऊपर, भुट्टो साहब के ऊपर लगा था, मगर वो उस वक़्त लगा था जब वो ऑफिस से बाहर थे। इसी तरीके के साथ और लोगों के भी लगते हैं, मगर ऐसे नहीं लगा कभी भी। तो इसलिए मैंने इसको समझा कि ये एक गैर मामूली डेवलपमेंट है जिसके बहुत ख़तरनाक नताइज निकल सकते हैं, वो बाद में डिस्कस किया जा सकता है। दूसरी जो डेवलपमेंट थी वो ये थी कि जिसे मैं समझता हूँ बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट है, वो ये थी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपना जो ज़ुबान बंद की हुई थी वो जब खोली है तो वो उन्होंने एक ऐसा बयानिया पेश किया है जो कि आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में खुल के किसी ने, किसी सियासतदान छोड़े, किसी और ना सहाफ़ी ने ना किसी ने खुल के इस तरीके के साथ ऐसा बयानिया पेश किया हो। और वो
بیانیہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور سگنیفیکنٹ ہے اور خطرناک بھی ہے. کچھ اینالسٹ کے مطابق وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نون لیگ کے لیے بڑا خطرناک ہو سکتا ہے. اور وہ یہ بیانیہ کہ انہوں نے اب کھل کے یہ بات کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کیسے سازش کر کے ان کو ڈیسٹیبلائز کیا اور کیسے الیکشن چوری کی اور اس سے قبل کیسے دھرنے کروائے اور اس سے قبل اور بہت سی چیزیں, اور نام لے کے انہوں نے یہ کہا. یہ آج تک نہیں ہوا. مجھے تو تاریخ میں اس طریقے سے نہیں یاد آتا. آپ کو یاد ہوگا ڈان لیکس یاد آئے گی آپ کو. اس وقت صرف اتنی سی بات ہوئی تھی کہ جی کابینہ کے اندر یا ایک نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ تھی جس کے اندر اس وقت کے ISI کے سربراہ جو تھے ان کو پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو جہاد واد ہے یہ ہمارے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے تو اس کو ذرا کنٹرول کریں. اور ادھر سے کیا جواب آیا وہ تو ہمیں نہیں پتہ چلا, مگر یہ بات لیک ہو گئی اور یہ لیک ہو کے پرائم منسٹر صاحب کے گلے پڑ گئی اور اس کے اوپر پرائم منسٹر کے اوپر یہ غداری کا الزام لگ گیا. حالانکہ کوئی نام نہیں لیے گئے تھے, کچھ نہیں ہوا تھا. اس چھوٹی سی چیز کے اوپر غداری کا الزام لگ گیا اور بہت ٹینشن بڑھ گئی بٹوین اسٹیبلشمنٹ اینڈ پرائم منسٹر ہاؤس. تو یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے ایک DG کا ISI کا نام نہیں لیا, انہوں نے 2-3 DGs ISI کے نام لیے ہیں کہ ایسے ایسے ہوا ہے, 1-2 آرمی چیفز کے نام بھی لیے ہیں کہ ایسے ایسے ہوا ہے. اور پھر انہوں نے الزام جوڈیشری پہ بھی لگا دیا ہے کہ وہ جوڈیشری آزاد نہیں ہے, وہ بھی دباؤ میں ہے. اور باقی اداروں کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے جس میں FIA کا بھی ذکر آ گیا ہے. یہ بیانیہ جو ہے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی کشتیاں جلا دی ہیں کیونکہ اب اس سے پیچھے ہٹنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ یہ پہلی دفعہ تاریخ میں کسی سویلین نے اس قسم کا الزام ڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ پہ لگایا اور نام لے کے لگایا اور بتایا کہ کیسے کیسے آئین کو توڑا گیا ہے, آئین کے رخوں کو توڑا گیا, اس کی روح کو بھی توڑا گیا, نقصان پہنچایا اور اس کی آئین کو بھی نقصان پہنچایا. تو یہ بہت بڑا الزام ہے, یہ اتنا ہی بڑا الزام ہے جتنا بڑا ایک پہلے مشرف کے اوپر لگا تھا, جنرل مشرف کے اوپر کہ انہوں نے غداری کی ہے. یہ کہا تو نہیں مگر اشارہ اسی طرف تھا کہ اگر ایسے مداخلت ہوتی رہی اور ہوتی رہی ہے جیسے اور ہوگی تو یہ اس سے کم نہیں ہوگا. یہ کہا نہیں مگر اشارہ اسی طرف تھا. تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ پہلی دفعہ اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے. اور دوسری بات یہ بھی بڑا واضح کر دیا ہے کہ میں صرف اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کر رہا ہوں, میں عام فوجی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا جو ہمارے بہادر سولجرز ہیں جو کہ ہمارے بارڈرز پہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں, جو کہ شہید ہوتے ہیں. اور رینک اینڈ فائل جو فوج کی ہے اس کی طرف اشارہ نہیں تھا. اسٹیبلشمنٹ سے مراد ہوتا ہے لیڈرشپ آف اداروں کی. تو اگر لیڈرشپ کی طرف یہ اشارہ تھا کہ انہوں نے ایک سلیکٹڈ پرائم منسٹر لگایا, یہ میں سمجھتا ہوں بڑی اہم بات تھی اور اس کے بڑے آگے جا کے نتائج بھی نکلیں گے جو کہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. تیسرا ایکسٹراڈنری ڈیولپمنٹ جو کہ اس کا ایک دوسرا حصہ ہے وہ یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب کا جو بیانیہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے, ان کی تنقید نہیں کرنی ہے ہم نے اور ان کے ساتھ مل کے آگے بڑھنا ہے, وہ اب جب سے شہباز شریف صاحب جیل چلے گئے ہیں اور ان کے اوپر کیسز بن رہے ہیں تو اس کے بعد یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ پہلے وہی بیانیہ چل رہا تھا اور نواز شریف صاحب کو بھی چپ اسی بیانیے نے کیا ہوا تھا, مگر جب دوسری طرف سے وہ بیانیہ کو اہمیت نہیں ملی یا ہوا نہیں ملی یا کچھ سہولتیں نہیں ملیں, انسٹیڈ اس کے برعکس کارروائی ہوئی, تو پھر ایسے ہی لگا کہ اب اور کوئی راستہ نہیں رہ گیا اپوزیشن کے لیے اور نواز شریف صاحب کو وہی بیانیہ لینا پڑا پبلک میں جو کہ مولانا فضل الرحمان 1 سال سے لے رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے ملک کی تاریخ میں. یہ میں نے پہلے ایسی چیزیں نہیں سوچی. اچھا, تیسری بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ کہ وہ بھی اسی کا ایک پہلو ہے, وہ یہ ہے کہ اب کیونکہ شہباز شریف صاحب جیل میں ہیں, نواز شریف صاحب جلا وطن ہیں, تو ان کے ایبسنس میں جو مسلم لیگ کی جو لیڈرشپ ہے وہ خاقان عباسی صاحب کو نہیں گئی یا کسی خواجہ آصف کو نہیں گئی یا کسی اور کو نہیں گئی یا پرانے گارڈ میں جو لوگ ہیں ان کو نہیں گئی, مگر مریم نواز کو ملی. یہ جو ماڈل ٹاؤن میں جو کانفرنس ہوئی ہے حال ہی میں اس میں نظر آ رہا تھا کہ ساری سیاسی جماعت جو ہے وہ اب مریم کے پیچھے کھڑی ہے. تو یہ اس کا دوسرے ایکسٹراڈنری ڈیولپمنٹ کا ایک پہلو ہے, اسی لیے اس وجہ سے وہ بڑے ایکسٹراڈنری ڈیولپمنٹس.
تیسرا ایک اور بڑا ایکسٹراڈنری ڈیولپمنٹ ہے. اب ہمیں یاد رہے کہ مولانا فضل الرحمان اور JUI ایک مذہبی سیاسی جماعت ہے، جہادی نہیں ہے، نہ ہی یہ سیکٹیرین ہے. یہ ایک مین سٹریم جماعت ہے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ تر ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ بلوچستان اور KP میں ہے. پہلی بات. دوسرا، ان کی آج تک ان کی جو پولیٹیکل الائنمنٹ تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھی. آپ کو یاد ہوگا 2 باتیں موٹی موٹی میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں. ایک یہ کہ صدیوں سے وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں، خواہ وہ نواز شریف صاحب کی حکومت ہو یا بے نظیر کی ہو. یہ اسپیشلی ڈیورنگ بے نظیر اس ٹائم وہ کشمیر کمیٹی، مطلب یہ ہے کہ کشمیر کمیٹی کا سربراہ اسی کو بنایا جاتا ہے جس کی پیٹریٹزم یا محب کے اوپر کوئی سوال نہ ہو. وہ محب الوطنی کا یہ سب سے بڑا تمغہ ہوتا ہے کہ آپ کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا. کیونکہ وہ ایک نیشنل سیکیورٹی، پاکستان کی دل، پاکستان کی عوام، ہمارے خواہشات، ہمارے رائٹس کا مسئلہ ہے. تو وہ ہمیشہ پرو اسٹیبلشمنٹ رہے اور اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ کیا ان کو، اور وہ زیادہ سے زیادہ سیٹیں پروونشل لیول پہ لے جاتے ہیں. نیشنل اسمبلی لیول پہ ان کو 5-6 سیٹوں سے زیادہ کبھی ملی نہیں. تو وہ ایک چھوٹی سیاسی نہیں، سیاسی ریلیجس جماعت تھی. اب یہ ہوا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جو 2 اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جماعت وہ ویسے ہی ہیں جیسے وہ پہلے تھی، ان کو اتنا ہی ووٹ بینک ملے گا جتنا پہلے تھا، مگر ان 2 نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. پہلی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے. یہ ایک تاریخی سچویشن ہے، آج تک ایسی نہیں ہوئی. جماعت اسلامی ایک زمانے میں پرو اسٹیبلشمنٹ تھی، پھر ایک وقت آیا کہ وہ بھی تھوڑے سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ان سے دور ہوئی تو وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئی. جب سے جہاد ختم ہوئی ہے تو جماعت اسلامی اس وقت ان کے ساتھ تھی تھرو آؤٹ. آپ کو یاد ہوگا ہمیشہ ہی جماعت اسلامی ضیاء الحق کے زمانے کے بعد پرو اسٹیبلشمنٹ تھی. مگر اب JUI جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئی ہے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کی وجہ ایک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی سیاسی جماعتیں تو بڑے بڑے جلسے کر لیتی ہیں، مگر ان کے لیڈرز کے لیے لوگ باہر نکل کے لڑائی جھگڑے کرنے کے لیے تیار نہیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے لیے جیالے نکلتے تھے، عمران خان کے لیے بھی ان کے ٹائیگرز جو ہیں وہ تھوڑے بہت نکلتے ہیں، تھوڑے بہت، بیکاز ان کے جو ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی کے ڈیڈی ممی کراؤڈ ہے وہ تو نہیں نکلے گا ان کے لیے. وہ اس وقت تک ہی نکلے گا جس وقت تک چھوٹا سا جلسہ ہوگا، جب ٹیئر گیس ویسا ہوگی تو وہ بھاگ جائیں گے. تو مگر اور یہ باقی سیاسی جماعتوں کا بھی یہی ہے، چھوٹے چھوٹے گروپ سے یہ لوگ نکلتے ہیں، پھر پٹائی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا پیپلز پارٹی بھی سندھ میں کر سکتی ہے اور کہیں نہیں کر سکتی، اور نون لیگ بھی کر سکتی ہے. مگر نون لیگ کا سب سے بڑا ایشو یہ رہا ہے کہ وہ بڑی پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی رہی ہے، تاریخی. اور نواز شریف صاحب 93 کے بعد ہلکا ہلکا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتے جا رہے تھے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ان کو نکالتی جا رہی تھی، وہ اور اینٹی ہوتے جا رہے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں مولانا اب ایک PDM، ایک موومنٹ جو بننے جا رہی ہے، ایک احتجاجی موومنٹ بننے جا رہی ہے، اس کے لیڈر قرار دے دیے گئے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کی وجہ صرف ایک ہے. ایک یہ کہ وہ مضبوط ہیں اپنی اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس میں. یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ دغا بازی کر جائیں گے، جیسے کہ اس PDM کے اندر کچھ لوگ ہیں، سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے بارے میں شک شبہات رکھتی ہیں. ان کے بارے میں یہ نہیں ہے، بڑی سخت باتیں کرتے آ رہے ہیں اور 1 سال سے کرتے آ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ مولانا کے جو فالوورز ہیں وہ آپ سمجھے جہادی ہیں. صرف ہتھیار نہیں ان کے پاس، مگر جو پیشن ہے، جو جذبہ ہے مولانا کے لیے جان دینے کے لیے، اور اگر حکم آئے لڑنے کے لیے تو وہ لڑ بھی سکتے ہیں. حالانکہ جب ان کو یہ حکم آتا ہے کہ ایک گملہ نہیں گرے گا، آپ 50,000 30,000 لوگ آ جائیں، ایک گملہ نہ گرے، وہ بھی ہوتا ہے. اور اگر آج ان کو یہ پتہ لگے کہ ان کے لیڈر کے اوپر ہاتھ کسی نے اٹھایا ہے تو وہ شہر کو بند بھی کر سکتے ہیں. وہ ہر قسم کی ان کے پاس قوت ہے. تو اس کی یہ 2 نئی ڈیولپمنٹس ہیں کہ ایک پرامن سیاسی ریلیجس پارٹی وہ اب ملیٹنٹ ہو گئی ہے. یہ پاکستان کی تاریخ، اور ان کا لیڈر اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گیا. ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ لوگ تو پاکستان پنجاب میں تو ہو نہیں سکتے، KP میں بھی نہیں ہو سکتے، فاٹا میں ہو سکتے ہیں، کچھ بلوچستان میں کچھ علاقوں میں ہو سکتے ہیں، پشتون علاقوں میں نہیں، بلوچ علاقوں میں یا 2-3 قبائلی علاقوں میں، مری ایریا، بگٹی ایریا، یا اور اس قسم کے مینگل ایریا میں ہو سکتے ہیں، یا ادھر گوادر کے قریب جو علاقے ہیں. مگر یہ نہیں کبھی سوچا تھا کہ ایک مین سٹریم ریلیجس پارٹی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جائے گی، اور پنجاب کے اندر نواز شریف صاحب کی پارٹی بھی اب ریڈیکل رخ لینے جا رہی ہے.
کیونکہ عام آدمی جو سوچتا ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ ہمارے لیڈر اور ہماری سیاسی جماعت کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور وہ شاید اس بات کو پہچانتے ہیں کہ اس کے اندر سب سے بڑا ہاتھ کس کا تھا۔ تو یہ اس وجہ سے یہ 3 بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ بہت خطرناک ہو سکتی ہیں آگے جا کے۔